कमरे में मौजूद गुलाबों की भीनी भीनी खुशबू हाजरा बेगम के दम घुटने का बायस बन रही थी। वो सुर्ख अरूसी जोड़े में मलबूस भारी जेवरात तले दबी बेड के कोने में बैठी अपने कांपते हाथों को देख रही थी। उसी लम्हे दरवाज़ा किसी धमाके से खुला और फरजान अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो एक दूल्हे के चेहरे पर होती है, बल्कि वहाँ गुस्से की एक आग दहक रही थी। वो तेज़ी से कदम बढ़ाता हुआ हाजरा के पास पहुँचा और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, फरजान ने उसका बाजू सख्ती से जकड़कर उसे झटके से खड़ा कर दिया। हाजरा की चीख निकलते निकलते रह गई। खौफ और घबराहट के आलम में उसने पूरी कुव्वत से फरजान को पीछे धक्का दिया और लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, मुझ पर ये गुस्सा निकालने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं खुद इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। ये सब मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ही हुआ है। फरजान की आंखों में खून उतर आया। उसने एक पल ज़ाया किए बगैर हाजरा के जबड़े को अपनी मजबूत हाथ की गिरफ्त में लिया और अपना चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब लाकर गुस्से से फुनकारा। तुमने कहा था कि तुम निकाह के मौके पर सबके सामने इनकार कर दोगी, फिर क्यों नहीं किया तुमने इनकार? बोलो, क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद की? हाजरा सहम कर उसे देखने लगी, मगर फरजान के लहजे में छुपी हकारत बढ़ती ही गई। मुझे तुमसे नफ़रत है हाजरा, बचपन से तुमसे और तुम्हारे नाम से चिढ़ है मुझे। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी घटिया निकलोगी कि मौका मिलते ही चुपचाप निकाह कर लोगी। हाजरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन फरजान की बदतमीज़ी ने उसके अंदर की हिम्मत को जगा दिया। उसने तीखी नज़र से फरजान को देखा और हिम्मत जमा करके बोली, नफ़रत मुझे भी आपसे कोई कम नहीं है, और अगर आप इतने ही बहादुर थे तो खुद क्यों नहीं बोल पड़े? मर्द बनकर खुद को इनकार कर देते। लफ्ज़ मर्द और हाजरा का ये लहजा फरजान के ज़ब्त का बंधन तोड़ गया। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करती, फरजान का हाथ फिज़ा में लहराया और एक ज़ोरदार तमाचा हाजरा के चेहरे पर रसीद कर दिया गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ हाजरा के सांस लेने की आवाज़ बाकी थी। वो सुर्ख जोड़े में मलबूस फर्श पर गिरी अपने गाल को सहला रही थी, जहाँ फरजान की उंगलियों के निशान उभर आए थे, मगर आंखों में आंसुओं की जगह अब इंतकाम की आग थी। वो तड़प कर खड़ी हुई और बाल बिखरे होने के बावजूद उसकी आंखों में आंखें डालकर खुर्जी, हाँ, बहुत शौक है ना आपको इल्ज़ाम तराशियाँ करने का? तो सुन लें, मैंने तो सिर्फ खामोशी इख्तियार की थी, लेकिन आप जो दिन रात मैडम लाइबा के साथ लाइब्रेरी के गोशों में घुसे रहते हैं, वो क्या था? वो आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर रही थी ना, इसीलिए तो आपको बीवी की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी। आप जैसे मुनाफिक मर्द दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में क्यों नहीं झांकते? हाजरा के इन जहरीले अल्फाज ने फरजान के गुस्से को जुनून में बदल दिया। उसने एक ही झटके से हाजरा की कलाई दबोची और उसे वहशियाना अंदाज में घसीटता हुआ बाथरूम की तरफ ले गया। हाजरा ने पूरी कुव्वत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, उसे पीछे धक्का दिया, मगर फरजान की गिरफ्त फौलादी थी। उसने उसे शॉवर के नीचे ला खड़ा किया और पूरी कुव्वत से नल खोल दिया। ठंडा पानी हाजरा के वजूद पर गिरा तो उसका सांस रुकने लगा। वो लरसती हुई चिल्लाई, खुदा के लिए पीछे हटें, जाहिल इंसान, पीछे हो जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार हो जाएगा। मगर फरजान के चेहरे पर कोई रहम ना था। उसने हाजरा के कंधों को पकड़कर उसे वहीं जमाए रखा। तबीयत ठीक नहीं है? वो उसके कान के पास धाड़ा, ये बहाने किसी और के लिए बचा कर रखना। मैं जानता हूँ तुम ये सब ड्रामा इसलिए कर रही हो ताकि मैं तुमसे अपना हक ना मांग सकूं, लेकिन याद रखना, जब तुम्हारे इस दिमाग पर ये ठंडा पानी पड़ेगा तभी तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी और तुम्हें समझ आएगा कि फरजान से बदतमीज़ी करने का अंजाम क्या होता है। हाजरा पानी की बौछार में बुरी तरह कांप रही थी और उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी, मगर फरजान का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। वो गुस्से की लहर में उसे पीछे धकेलता चला गया, यहाँ तक कि हाजरा की कमर दीवार से जा लगी। जहाँ लगी हुई लोहे की टूटी उसके नाजुक वजूद में पेवस्त होने लगी। दर्द की एक लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई और उसके मुंह से दबी दबी सिसकियाँ निकलने लगीं। फरजान ने उसकी तकलीफ की परवाह किए बगैर ही उसे वहशियाना अंदाज में उठाकर करीब मौजूद बाथटब में दे मारा, जहाँ ठंडा पानी पहले ही जमा हो रहा था। यहीं पड़ी रहो और अपनी औकात याद करो। वो घुर्रा कर पीछे मुड़ा और दरवाज़ा ज़ोर से बंद करता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। हाजरा बाथटब के ठंडे पानी में सिमटी अपने गीले अरूसी जोड़े के बोझ तले दबी घंटों रोती ही रही। वो अपनी किस्मत पर मातम कर रही थी कि जिस शख्स को उसने अपना जीवन साथी तस्वर किया था वो इसके दर संगदिल निकलेगा। पूरी रात उन दोनों के दरमियान नफरत की दहकती आग में गुजर गई। फरजान वापस कमरे में आया तो उसके करीब जाना तो दूर, उसकी तरफ देखना भी गवारा ना किया और खामोशी से सोफे पर लेट गया, जबकि हाजरा बिस्तर के एक कोने में सिसकियां भरते हुए ठंड से थर थर कांपती रही। अगली सुबह की रोशनी जब कमरे में फैली तो मंजर बिल्कुल ही बदल चुका था। जैसे ही दोनों को नीचे डाइनिंग टेबल पर सबके सामने जाना पड़ा,
انہوں نے اپنے چہروں پر منافقت کے خوشنما نقاب چڑھا لیے۔ فرزان نے بڑی ہی محبت سے ہاجرہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما، جیسے وہ دنیا کا سب سے خوش نصیب شوہر ہو۔ جب وہ دونوں سیڑھیاں اتر کر ہال میں پہنچے تو ہاجرہ کے لبوں پر ایک مصنوعی مسکراہٹ تھی، حالانکہ اس کا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ اس سب کے سامنے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے پیش آ رہے تھے جیسے ان کے درمیان والہانہ محبت ہو۔ فرزان اسے کرسی پر بٹھاتے ہوئے اس کے کندھے پر پیار سے ہاتھ رکھتا تو کوئی یہ گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ چند گھنٹے پہلے اسی کمرے کی دیواریں ہاجرہ کی چیخوں اور فرزان کی نفرت کی گواہ تھیں۔ خاندان کے بڑوں کی نظروں میں وہ ایک مثالی جوڑا تھے، مگر ان کے جکڑے ہوئے ہاتھوں کے پیچھے چھپی نفرت کی داستان صرف وہی دونوں جانتے تھے۔ ان دونوں کے درمیان نفرت کی یہ بنیاد آج نہیں بلکہ برسوں پہلے رکھی گئی تھی، جب آغا جان نے ان کے بچپن میں ہی ان کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ ان سب کی نفرت کی وجہ ان کے درمیان عمروں کا ایک طویل فرق تھا۔ فرزان اپنی زندگی کے اس مرحلے پر تھا جہاں وہ سنجیدگی اور رعب کا قائل تھا، جبکہ ہاجرہ کے لیے وہ ہمیشہ سے ایک ظالم اور سریل انسان ہی رہا تھا۔ آغا جان نے اپنی وصیت میں ایک ایسی شرط رکھ دی تھی جس نے ان دونوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر رکھ دیے تھے۔ وصیت کے مطابق اگر وہ دونوں شادی کے بعد 1 سال تک محبت اور سکون سے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہتے تو وہ جائیداد کے ایک ایک پیسے سے محروم کر دیے جائیں گے اور انہیں آگ کر دیا جائے گا۔ یہی وہ دھمکی تھی جس نے ان دو آگ اور پانی جیسے مزاج رکھنے والے انسانوں کو ایک چھت تلے آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان کے والدین نے بھی صاف کہہ دیا تھا کہ اگر آقا جان کی وصیت پوری نہ ہوئی تو ان کے لیے گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے، ورنہ جس قدر نفرت ان کے خون میں دوڑ رہی تھی، اگر یہ جائیداد کی مجبوری نہ ہوتی تو وہ شاید ایک دوسرے کو جان سے ہی مار دیتے، مگر کبھی اس نکاح کو قبول نہ کرتے۔ اب وہ ایک ایسے بندھن میں بن چکے تھے جہاں باہر کی دنیا کے لیے وہ ایک محبت کرنے والا جوڑا تھے، مگر تنہائی میں وہ ایک دوسرے کے وجود کو بھی برداشت کرنے کے لیے روادار نہ تھے۔ ناشتے کی میز پر کہکوں اور باتوں کا دور چل رہا تھا جب فرزان کی ماما نے محبت بھری نظروں سے ہاجرہ کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولی، فرزان بیٹا، کل رات ہاجرہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ اسے ولیمے کا وہ ڈریس اب پسند نہیں آ رہا جو ہم نے پہلے لیا تھا۔ تم ایسا کرو کہ آج اسے اپنے ساتھ لے جاؤ اور اس کی پسند کا کوئی نیا اور شاندار سا جوڑا دلواؤ۔ آخر میری اکلوتی بہو کا ارمان ہے، تم اسے منع نہیں کرو گے۔ ہاجرہ یہ سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، مگر وہ سمجھ گئی تھی کہ ساس صاحبہ دراصل اپنے بیٹے کے ساتھ اس کا وقت گزارنے کا بہانہ ڈھونڈ رہی ہے۔ فرزان نے ایک سرد نظر ہاجرہ پر ڈالی اور ضبط کرتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے ماما، میں اسے لے جاؤں گا۔ گاڑی کا دروازہ بند ہوتے ہی فرزان کا چہرہ غصے سے تپ اٹھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ماما سے جھوٹ بولنے کی؟ اب کیا فضول خرچی کے نئے بہانے ڈھونڈ رہی ہو؟ ہاجرہ نے بھی ترکی بترکی جواب دیا، میں نے کچھ نہیں کہا، وہ خود ہی چاہتی ہیں کہ ہم باہر جائیں، اور ویسے بھی اگر آپ کو اتنی ہی تکلیف ہو رہی ہے تو جائیداد سے دستبردار ہو جائیں، ورنہ چپ چاپ گاڑی چلائیں۔ پورے راستے گاڑی میں جملوں کی جنگ چلتی ہی رہی۔ ہاجرہ نے جان بوجھ کر اسے چڑھانے کے لیے شہر کے مہنگے ترین ڈیزائنر کے آؤٹ لیٹ پر گاڑی رکوائی۔ وہاں پہنچ کر اس نے ایک نہایت ہی مہنگا اور بھاری کام والا لباس پسند کیا اور دل میں سوچا، یا اللہ کرے کہ اس کی آدھی جائیداد تو اس ایک جوڑے میں ہی چلی جائے، تبھی اسے سکون ملے گا۔ ہاجرہ وہ بھاری لباس لے کر ٹرائل روم میں گئی تاکہ اسے پہن کر دیکھ سکے، مگر تھوڑی دیر بعد وہ مشکل میں پھنس گئی۔ لباس کا گلا اور زپ اس کے سر اور بالوں میں بری طرح اٹک گئی تھی۔ وہ اندر سے پریشان ہو کر باہر کھڑی سیلز گرل کو آواز دینے لگی، ایکسکیوز می، پلیز میری مدد کریں، یہ ڈریس پھنس گیا ہے۔ وہ لڑکی باہر آئی تو وہاں فرزان غصے میں ٹہل رہا تھا۔ لڑکی نے شرارت اور سمجھداری سے کام لیا۔ وہ خود اندر جانے کی بجائے فرزان کے قریب آئی اور دھیمی آواز میں بولی، سر میڈم اندر پریشان ہے، شاید وہ خود اسے ہینڈل نہیں کر پا رہی، آپ پلیز اندر جا کر ان کی مدد کر دیں۔ فرزان نے ایک گہرا سانس لیا اور مٹھیاں بھینچتا ہوا ٹرائل روم کے پردے کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، ہاجرہ اسے دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ فرزان کے قدموں کی چاپ ٹرائل روم کے چھوٹے سے حصے میں گونجی۔ ہاجرہ جو اپنے بالوں اور لباس کے الجھن میں بری طرح پھنسی ہوئی تھی، اسے اپنے پیچھے دیکھ کر ایک دم ساکت رہ گئی۔ فرزان نے حقارت سے اسے ایک سرد آہ بھری اور اس کے قریب آتے ہوئے غصے سے پھنکارا، تم سے ایک کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا، یہاں بھی تماشا لگا دیا ہے تم نے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے مضبوط ہاتھ ہاجرہ کے سر کی طرف بڑھائے اور الجھے ہوئے بالوں کو اس بھاری لباس کی زپ سے نکالنے لگا۔ ہاجرہ کی سانسیں اس کے اتنے قریب ہونے سے بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ فرزان نے بالوں کو آزاد کرانے کے بہانے اپنا ہاتھ ہاجرہ کی پشت سے ہوتا ہوا اس کی نازک گردن پر جما دیا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت مضبوط تھی اور پوروں کی تپش ہاجرہ کے وجود میں سرایت کر رہی تھی۔
हाजरा बुरी तरह सहम गई और घबरा कर उसे खुद से दूर धकेलने की नाकाम सी कोशिश करने लगी। उसे अपनी गर्दन पर फरजान की सांसों की तपिश और उसकी मूंछों की चुभन महसूस हो रही थी, जिसने उसके पूरे बदन में एक झुरझुरी से दौड़ा दी। फरजान के इस अचानक और ज़बरदस्ती के लम्स ने हाजरा की सफ़ेद रंगत पर एक गहरा सुर्ख निशान छोड़ दिया था। बहुत बुरे हैं आप, पीछे हटे, हिम्मत कैसे हुई आपकी मुझे छूने की? हाजरा ने गुस्से और बेबसी से चिल्लाने की कोशिश की, मगर फरजान ने एक ही झटके से उसका बाजू दबोच लिया और उसे दीवार के साथ ला खड़ा किया। उसकी आंखें और इस वक्त किसी भूखे शेर की तरह दहक रही थीं। कल रात मैंने अपना हक बख्श दिया था हाजरा, क्योंकि मुझे तुमसे एक घृणा आ रही थी। उसने अपना चेहरा उसके कान के बिल्कुल करीब करके जहरीले लहजे में सरगोशी की। लेकिन याद रखना, जायदाद की खातिर जो ड्रामा हम सबके सामने कर रहे हैं, उसे निभाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। आज रात के लिए तैयार रहना, क्योंकि अब मैं तुम्हारी कोई रियायत नहीं देने वाला। आज की रात तुम मेरी नफरत और मेरे गुस्से से बच नहीं पाओगी। डरावनी धमकी हाजरा के दिल को पाश पाश कर गई। वो वहीं ट्रायल रूम के फर्श पर साकत खड़ी रह गई, जबकि फरजान फातिहाना अंदाज में पर्दा हटाकर बाहर निकल गया। वलीमे का फंक्शन अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ इख्तिताम पजीर हुआ, मगर हाजरा के दिल में खौफ के साए गहरे होते जा रहे थे। मेहमान रुखसत हो चुके थे और घर के करीबी अफराद ही हॉल में मौजूद थे। फरजान की मम्मा ने मुस्कुराते हुए हाजरा का हाथ थामा और मोहब्बत से बोली, बेटा अब थक गई होगी तुम, चलो मैं तुम्हें फरजान के कमरे में छोड़ आती हूँ, अब वही तुम्हारा ठिकाना है। हाजरा ने बेबसी से अपनी माँ की तरफ देखा, जैसे मदद मांग रही हो। हाजरा की माँ ने मौका पाकर ज़रा तंसिया और फिक्रमंद लहजे में कहा, बहन जी, रस्म के बाद तो लड़की को अपने घर ही में ही रहना चाहिए, मगर ये तो पहले दिन से ही फरजान के साथ उसके कमरे में ऐसे रह रही है जैसे सब ठीक हो। मुझे तो नहीं लगता कि मेरे उस लाडले बेटे ने अब तक उसे उसका असल हक दिया होगा, वरना हाजरा के चेहरे पर ऐसी वहशत ना होती। माँ की इस खुली और अचानक बात पर हाजरा का रंग फक हो गया। उसे तवक्का नहीं थी कि सबके सामने उसके निजी ताल्लुक पर ऐसी बात की जाएगी। उसने नजरें झुका ली, जबकि फरजान के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट रेंग गई। फरजान ने जब्त करते हुए अपनी सास को देखा और फिर हाजरा की तरफ मुड़ा। मम्मा ठीक कह रही हैं, हाजरा को अब अपने कमरे में ही होना चाहिए। उसका लहजा बज़ाहिर नरम था, मगर उसमें छुपी धमकी सिर्फ हाजरा ही सुन सकती थी। वो बोझिल कदमों से सीढ़ियाँ चढ़कर उसके कमरे की तरफ बढ़ने लगी, जो उसके लिए किसी अकूबत खाने से कम न था। फरजान को उसका कमरे में आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि वो उसे अपनी नफरत का निशाना बनाने के लिए मुकम्मल तैयारी कर चुका था। उसने दरवाज़ा बंद करते ही हाजरा को दीवार से लगाया और उसकी आंखों में झांक कर बोला, तुम्हारी माँ को बड़ी फिक्र थी ना तुम्हारे हक की, तो ठीक है, आज रात तुम्हें वो हक मिलेगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। मेरी नफरत का वो रंग देखोगी कि तुम्हारी रूह भी कांप उठेगी। हाजरा के लिए आने वाली रात एक भयानक ख्वाब की तरह उसके सामने खड़ी थी। आधी रात के सन्नाटे में जब हाजरा शॉवर लेकर और अपना भारी और रूसी लिबास तब्दील करके बाथरूम से बाहर निकली, तो सामने का मंजर देखकर उसके कदम वहीं थम गए। कमरे की रोशनियां मध्यम थी और फरजान सोफे पर टांग रखे नहायत ही बेनियाजी से बैठा सिगरेट की गहरी कश लगा रहा था। धुएं के बादलों के पीछे उसकी आंखें किसी शिकारी की तरह हाजरा का तवाफ कर रही थी। हाजरा ने घबरा कर अपनी चादर दुरुस्त की, मगर फरजान के लबों पर एक तमस्कराना मुस्कुराहट उभरी। ये मासूमियत और ये हया के ड्रामे अपने कॉलेज में उन बच्चों को दिखाया करो जिन्हें तुम पढ़ाती हो, मुझे ये सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो सिगरेट ऐश ट्रे में मसल कर खड़ा हुआ और सुस्त रवि से उसकी तरफ बढ़ने लगा। हाजरा खौफ के मारे पीछे हटी, यहाँ तक कि उसकी पुश्त ठंडी दीवार से जा लगी। फरजान ने अपना एक हाथ दीवार पर जमाकर उसे अपने हिसार में ले लिया और उसके चेहरे के बिल्कुल करीब झुककर गुस्से से फुनकारा, तुम्हारे लिए मैं सिर्फ तुम्हारा शौहर नहीं, बल्कि वही प्रोफेसर हूँ जिससे तुम बचपन से खार खाती आई हो। अगर अपनी वॉइस हिस्ट्री और ये मर्दाना रूप दिखाने पर आया तो तुम्हारी ये सारी अकड़ एक पल में खाक में मिल जाएगी। ये कहते ही उसने हाजरा के कांपते हुए हाथ को एक झटके से पकड़ा और अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में इतनी सख्ती से पेवस्त कर दी। हाजरा को अपने पोरों में उसके लम्स की तपिश और वहशत महसूस हो रही थी। फरजान का वजूद उस पर बुरी तरह हावी हो चुका था। फरजान का दूसरा हाथ हाजरा के गीले बालों में उलझ गया। वो उसे अपनी गिरफ्त में लेकर झुका तो हाजरा की सांसें रुकने लगी। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे उस किरबत में नफरत की जगह किसी और ही जज्बे ने ले ली है। दोनों के दिलों की धड़कनें एक दूसरे को सुनाई दे रही थी, मगर जैसे ही उन्हें अपनी अपनी पुरानी नफरत और आका जान की ज़बरदस्ती की वसीयत का एहसास हुआ, दोनों के अंदर का गुस्सा दोबारा जाग उठा। हाजरा ने पूरी ही कुव्वत से फरजान के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धक्का दिया,
جبکہ فرزان نے بھی اسے حقارت سے خود سے دور کیا، جیسے اسے چھونا بھی اس کے لیے اذیت ناک ہو۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک بار پھر وہی قدیم دشمنی لوٹ آئی تھی جو کسی بھی لمح سے زیادہ طاقتور تھی۔ کمرے کی فضا ایک بار پھر تلخیوں سے بھر گئی۔ دونوں کے درمیان الفاظ کی جنگ شروع ہوئی تو پیچھے ہٹنے کو کوئی بھی تیار نہ تھا۔ حاجرہ نے غصے سے تپتے ہوئے اسے ہر وہ برا لقب دیا جو اس کے ذہن میں آیا۔ آپ ایک خود غرض، سنگ دل اور جاہل انسان ہیں۔ آپ کو صرف اپنی جائیداد اور انا عزیز ہے۔ فرزان کے ماتھے پر غصے کی رگیں ابھر آئیں۔ اس نے تصحیق سے ہنستے ہوئے جواب دیا، اور تم تو ایک نمبر کی مکار ہو جو معصومیت کا لبادہ اوڑھ کر یہاں آئی ہو۔ حاجرہ نے چلاتے ہوئے اسے دھکا دیا۔ جائیے یہاں سے، اپنے کمرے میں چلے جائیں، مجھے آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ فرزان کے لبوں پر ایک صفاقانہ مسکراہٹ آئی۔ اپنے کمرے میں؟ شاید تم بھول رہی ہو حاجرہ کہ یہ میرا بھی کمرہ ہے اور تم میری بیوی ہو۔ اب یہاں وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ اس سے پہلے کہ حاجرہ کچھ سمجھ پاتی یا پیچھے ہٹتی، فرزان نے ایک ہی جھٹکے سے اسے بازوؤں میں بھرا اور کسی بوجھ کی طرح اپنے کندھے پر ڈال دیا۔ حاجرہ کے پیر فضا میں لہرائے اور وہ بوکھلا کر چلانے لگی، چھوڑے مجھے بدتمیز انسان، نیچے اتارے۔ وہ پوری قوت سے فرزان کی کمر پر مکے مارتی رہی، اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتی رہی، مگر فرزان پر جیسے جنون سوار تھا۔ وہ اسے اسی حالت میں اٹھائے ہوئے لاؤنج سے گزر کر کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ سیڑھیوں کے پاس کھڑے گھر کے 2-3 افراد کی نظر ان پر پڑ گئی۔ وہ سب یہ منظر دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ حیا اور حیرت کے ملے جلے جذبات ان کے چہروں پر واضح تھے، مگر فرزان کو ذرا برابر بھی شرم محسوس نہ ہوئی۔ اس نے کسی کی پرواہ کیے بغیر ہی حاجرہ کو مضبوطی سے جکڑے رکھا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا کمرے میں داخل ہو کر زور سے دروازہ بند کر دیا۔ حاجرہ کی سسکیاں اور فرزان کا غصہ اب بند کمرے کی دیواروں کے پیچھے قید ہو چکا تھا، جہاں نفرت کی ایک نئی داستان لکھی جا رہی تھی۔ گھر کی دیواریں ان کے روزمرہ کے جھگڑوں کی گواہ بن چکی تھیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فرزان کا لہجہ مزید زہریلا اور اس کی شخصیت حد سے زیادہ سنجیدہ ہو گئی تھی۔ اب وہ حاجرہ سے لڑتا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی کاردار اور سخت بات کرتا کہ حاجرہ کا دل کٹ کر رہ جاتا۔ وہ اس کی خودداری پر ایسے وار کرتا کہ وہ اندر تک چھنی ہو جاتی۔ وہ اسے جتاتا کہ وہ اس کی زندگی میں ایک بوجھ سے زیادہ کچھ نہیں اور یہ شادی محض ایک کاروباری معاہدہ ہے۔ حاجرہ اس کی سرد مہری اور تلخ کلامی پر اکثر تنہائی میں آنسو بہاتی، مگر اس کے سامنے اپنی ہمت ٹوٹنے نہ دیتی۔ اسی کشمکش کے دوران ان کا کالج دوبارہ اسٹارٹ ہو گیا۔ جس دن انہیں پہلے دن کالج جانا تھا، فرزان نے اسے گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے آخری وارننگ دی، ایک بات کان کھول کر سن لو حاجرہ، کالج کی حد تک تم میری کچھ نہیں لگتی۔ وہاں تم صرف ایک لیکچرار ہو اور میں پروفیسر۔ خبردار جو کسی کے سامنے ہمارے اس تعلق کا ذکر کیا یا جتانے کی کوشش کی کہ تم میری بیوی ہو۔ مجھے اپنی ساکھ پیاری ہے، میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھ پر ہنسیں کہ میری پسند اتنی گھٹیا ہے۔ فرزان کے ان الفاظ نے حاجرہ کے وجود میں آگ لگا دی۔ وہ تڑپ کر رہ گئی مگر خاموش رہی۔ کالج کے راہداریوں میں جب ان کا آمنا سامنا ہوتا تو ان کی نظریں ایک دوسرے کو کاٹ کھانے والی ہوتی۔ وہ ایک دوسرے کو ایسے دیکھتے جیسے جانی دشمن ہو۔ اگر کسی فائل یا رجسٹر کے معاملات پر بات کرنی بھی پڑتی تو وہ وہاں بھی کتوں کی طرح ایک دوسرے سے الجھ پڑتے۔ اسٹاف روم ہو یا لائبریری، ان کے درمیان ہونے والی تکرار سے دوسرے پروفیسرز بھی حیران رہ جاتے کہ ان دو پڑھے لکھے لوگوں میں اتنی شدید نفرت کیوں ہے۔ فرزان اسے نیچے دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا، اور حاجرہ بھی اب یہ ٹھان چکی تھی کہ وہ اسے اپنی زندگی کا سکون برباد کرنے کا کریڈٹ کبھی نہیں دے گی۔ یوں کالج کی دنیا میں بھی ان کی یہ جنگ ایک نیا رخ اختیار کر چکی تھی۔ رات کی خاموشی میں حاجرہ بے حد تنہتی سے میز پر جھکی اپنی اسائنمنٹ مکمل کرنے میں مصروف تھی، جبکہ فرزان بیڈ پر نیم دراز سگریٹ کی گہری کش لیتے ہوئے اسے حقارت سے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی حاجرہ نے آخری صفحہ مکمل کر کے سکون کا سانس لیا، فرزان آہستہ سے اٹھا اور اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ حاجرہ کے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی اس نے اپنے لائٹر کی لو لپکائی اور اسائنمنٹ کے ایک کونے کو آگ لگا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے حاجرہ کی گھنٹوں کی محنت چولوں کی نظر ہونے لگی۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ وہ پاگلوں کی طرح چلائی اور غصے میں میز پر رکھا تکیہ اٹھا کر پوری ہی قوت سے فرزان کے منہ پر دے مارا۔ فرزان نے تکیہ جھٹک کر اسے دیوار کی طرف دھکیلا اور غصے سے دھاڑا، خبردار، دوبارہ ایسی حرکت کرنے کی ہمت بھی مت کرنا۔ حاجرہ کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ ڈری نہیں۔ کل اگر کلاس میں آپ نے مجھ پر کوئی تنقید کی یا میری اسائنمنٹ مانگی تو میں سب کے سامنے چلا کر کہہ دوں گی کہ آپ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ میں آپ کی اصلیت کھول دوں گی۔
اس نے تیکھے لہجے میں اسے وارننگ دی اور پھر غصے سے اس پر الٹے سیدھے الزامات کی بوچھار کر دی کہ وہ اسے جان بوجھ کر نیچا دکھانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ کسی اور کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ فرزان نے تمسخرانہ کہکا لگایا، جو الزامات لگا رہی ہو، ہمت ہے تو انہیں سچ کر کے دکھاؤ۔ حاجرہ نے اپنی گونی اس کے سینے میں پیوست کی اور غصے سے بولی، ہاں آپ تو یہی چاہتے ہیں کہ میں کچھ ایسا کروں جس سے آپ کو مجھ پر انگلی اٹھانے کا موقع ملے۔ بس ایک بار جائیداد کی تقسیم ہو جائے اور مجھے میرا حصہ مل جائے، پھر دیکھیے گا میں کیسے طلاق لے کر آپ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ حاجرہ کا یہ کہنا تھا کہ فرزان کے چہرے کے تاثرات پل بھر میں بدل گئے۔ اس نے ایک ہی جھٹکے سے حاجرہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی آغوش میں بھینچ لیا۔ اس کی بے باکی اور قربت نے حاجرہ کے ہوش ہی اڑا دیے۔ فرزان نے اس کے کان کے پاس جھک کر ایک عجیب اور پورے اسرار اور بھاری لہجے میں سرگوشی کی، طلاق کا سوچنا بھی مت حاجرہ، کیونکہ جب جائیداد کی تقسیم ہوگی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں سے میں اپنے بچوں کا حصہ بھی نکالنے بیٹھ جاؤں۔ اس کے اس جملے میں چھپی گہری اور بے باک معنی خیز بات نے حاجرہ کو اندر تک لرزا دیا۔ وہ گھبرا کر ساکت رہ گئی۔ اس کے جسم کی تپش اور ان لفظوں کی چبھن نے اسے پہلی بار احساس دلایا کہ فرزان جتنا سنگ دل تھا وہ اتنا ہی خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ حاجرہ نے تڑپ کر خود کو اس کے فولادی حصار سے چھڑانے کی کوشش کی۔ اس کی آواز میں بے بسی اور غصے کی ملی جلی کیفیت تھی۔ چھوڑیں مجھے اپنی اسائنمنٹ دوبارہ بنانی ہے۔ آپ نے جو جلائی ہے اس کا جواب مجھے کل کلاس میں دینا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ کل سب کے سامنے مجھے نہیں بخشیں گے۔ آپ کو تو موقع چاہیے مجھے نیچا دکھانے کا۔ اس نے ہاتھتے ہوئے فرزان کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اس وقت غصے کے ساتھ ایک عجیب سی وحشت رقص کر رہی تھی۔ فرزان کے لبوں پر ایک صفا کانہ اور گہری مسکراہٹ ابھری۔ کلاس کا تماشا تو کل دیکھا جائے گا حاجرہ، پہلے ابھی تو میں تمہیں دیکھ لوں۔ اس کا لہجہ اتنا بھاری اور پراسرار تھا کہ حاجرہ کا دل ڈوبنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہہ پاتی، فرزان نے ایک ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل کا سوئچ دبایا اور پورے کمرے میں گپ اندھیرا چھا گیا۔ حاجرہ کی چیخ اس کے حلق میں ہی دب گئی، جبکہ فرزان کا بھاری وجود اس پر حاوی ہو گیا۔ اندھیرے میں حاجرہ نے دیوانہ وار اپنے ہاتھ پاؤں چلانے شروع کر دیے۔ وہ پوری قوت سے فرزان کے چوڑے سینے پر مکے مار رہی تھی، اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ مزاحمت کے اس عالم میں اس کے تیز ناخن فرزان کی گردن اور کندھوں پر پیوست ہو گئے، جس سے فرزان کے جسم پر گہرے خراشوں کے نشان ابھر آئے، مگر اس تکلیف نے فرزان کے جنون کو کم کرنے کی بجائے مزید ہوا دے دی۔ اس نے حاجرہ کے دونوں ہاتھوں کو ایک ہاتھ سے جکڑ کر اس کے سر کے اوپر دیوار کے ساتھ دبا دیا اور اس کے کان کے پاس خرا کر بولا، جتنا تڑپنا ہے تڑپ لو، آج تمہاری کوئی چال کام نہیں آئے گی۔ حاجرہ کی مزاحمت آہستہ آہستہ دم توڑنے لگی، کیونکہ فرزان کی بے باکی اور اس کا لمس اسے مفلوج کر رہا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ حاجرہ کی گردن کے پاس جھکایا، جہاں اس کی سانسوں کی گرمائش حاجرہ کے پورے وجود کو جھلسا رہی تھی۔ فرزان نے اپنی نفرت اور ادھورے حق کا بدلہ لینے کے لیے اسے اپنی آغوش میں اس طرح بھینچ لیا کہ حاجرہ کو اپنی ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ اس رات کمرے کی خاموشی ان دونوں کی دشمنی اور زبردستی کے بندھن کے گواہ بن گئی، جہاں فرزان نے اپنی انا اور غصے کی تسکین کے لیے وہ سب کچھ حاصل کر لیا جسے وہ اب تک اپنا حق کہتا آیا تھا۔ حاجرہ صرف سسک کر رہ گئی، جبکہ فرزان نے فاتحانہ انداز میں اسے اپنی جکڑ میں لیے رکھا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے کمرے کی کھڑکی سے اندر جھانکنے کی کوشش کی تو حاجرہ بستر کے کونے میں بے سود پڑی تھی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا اور چہرہ شدت قرب سے زرد پڑ چکا تھا۔ رات کی اس اذیت ناک کشمکش، ٹھنڈے پانی کی بوچھاڑ اور فرزان کے اس وحشیانہ روپ نے آخرکار اپنا اثر دکھا ہی دیا تھا۔ حاجرہ کا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ بخار کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اسے اپنی سانسیں بھی بھاری محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے ہمت جمع کر کے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تو سامنے کرسی پر بیٹھے فرزان کو دیکھا، جو ابھی ابھی تیار ہو کر آئینے کے سامنے اپنی ٹائی درست کر رہا تھا۔ حاجرہ کے منہ سے ایک کرخناک سسک نکلنے لگی، جس پر فرزان نے پلٹ کے ایک سرد اور بے نیاز نظر اس پر ڈالی۔ اٹھو، یہ ڈرامے بند کرو، آدھے گھنٹے میں ہمیں کالج کے لیے نکلنا ہے۔ فرزان کا لہجہ وہی کڑک دار اور سنگ دلانہ تھا۔ حاجرہ نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے کمبل کو خود میں سمیٹا اور پھٹی ہوئی آواز میں بولی، میں نہیں جا سکتی، مجھ میں ہمت نہیں ہے، میرا پورا جسم ٹوٹ رہا ہے۔ فرزان اس کے قریب آیا اور جھک کر اس کی تپتی ہوئی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی انگلیوں نے اس حدت کو محسوس کیا، مگر فوراً ہی اس نے ہاتھ جھٹک دیا۔ بخار ہے تو کیا ہوا؟ جائیداد کی خاطر جو ڈرامہ ہم نے شروع کیا ہے اسے نبھانا پڑے گا۔ اگر آج تم کالج نہ گئی تو سب سوال کریں گے اور میں کسی کو اپنی نجی زندگی میں جھانکنے کا موقع نہیں دوں گا۔ اس نے حاجرہ کا بازو پکڑ کر اسے زبردستی اٹھانے کی کوشش کی، مگر حاجرہ نکاہت سے دوبارہ بستر پر گر گئی۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس کے تپتے ہوئے گالوں کو مزید جھلسا رہے تھے۔ فرزان کے چہرے پر ایک پل کے لیے تعصب کی لہر آئی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اسے جھٹک دیا اور غصے سے بولا،
تمہاری یہ حالت بھی تمہاری اپنی زبان درازی کا نتیجہ ہے۔ تیار ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں اسی حالت میں گھسیٹ کر گاڑی تک لے جاؤں گا۔ حاجرہ بے بسی سے اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس جسمانی اذیت سے لڑے یا اس انسان کی سنگ دلی سے۔ فرزان کی کڑکدار آواز حاجرہ کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح لگی۔ اس نے ہمت جمع کر کے اٹھنے کی کوشش کی مگر سر چکرانے لگا اور وہ لڑکھڑا کر بیڈ سے نیچے گرنے لگی۔ فرزان نے اسے گرتے دیکھا تو ایک انجان خوف نے اسے اپنے ہی جکڑ میں لے لیا۔ اسے لگا کہ اگر وہ نہ سنبھلتی تو اس کا سر سائڈ ٹیبل کے تیز کونے سے جا ٹکراتا۔ اس نے لپک کر حاجرہ کو اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ حاجرہ اس وقت اتنی کمزور اور نڈھال تھی کہ اس کا وجود کسی مرجھائے ہوئے پھول کی طرح فرزان کے حصار میں جھول رہا تھا۔ بخار کی شدت سے اس کی رنگت سفید پڑ چکی تھی اور وہ بے ہوشی اور ہوش کے درمیان معلق تھی۔ فرزان کے سینے کی تپش اور اس کی قربت نے حاجرہ کے اندر دیے ہوئے تمام دکھوں کے بندر توڑ دیے۔ وہ شدت سے روتے ہوئے اپنے ناتواں ہاتھوں سے فرزان کے چوڑے سینے پر مکے مارنے لگی۔ ہر مکے میں رات بھر کی اذیت، تذلیل اور فرزان کی سنگ دلی کا شکوہ تھا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ کیوں اتنے سنگ دل ہیں؟ اس کی آواز ہچکیوں میں گم ہو رہی تھی۔ فرزان جو اب تک پتھر بنا ہوا تھا حاجرہ کی یہ حالت دیکھ کر پہلی بار پگھلنے لگا۔ اس نے حاجرہ کے بالوں کو سہلاتے ہوئے نہایت ہی نرمی اور دبی ہوئی آواز میں کہا، اچھا ٹھیک ہے، ہم کالج نہیں جا رہے، بس کرو مت رو۔ حاجرہ جو اب صحیح طرح سے ہوش میں بھی نہیں آئی تھی، بخار کی ہذیانی کیفیت میں فرزان کی قمیض کو مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے بڑبڑانے لگی، آپ بھی نہیں جائیں گے؟ اگر آپ گئے تو میں بہت برا پیش آؤں گی آپ کے ساتھ۔ اس نے بے اختیاری میں فرزان کو اپنے اتنے قریب کر لیا کہ ان کے درمیان سانسوں کا فاصلہ بھی اب ختم ہو گیا تھا۔ فرزان نے اس کی اس بے باک جکڑ اور معصومانہ دھمکی پر ایک گہرا سانس لیا اور اسے بستر پر لٹا کر خود بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ جائیداد کی جنگ اور اس کی اپنی انا نے حاجرہ کو کس حد تک توڑ دیا ہے۔ اس نے حاجرہ کا تپتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور خاموشی سے اسے دیکھنے لگا، جہاں نفرت کی جگہ اب ایک عجیب سی بے چینی اور فکر نے لے لی تھی۔ حاجرہ کی حالت دیکھ کر فرزان کے اندر کا تمام غصہ جیسے ہوا ہو گیا تھا۔ وہ کچھ بولنے کے لیے لب کھولتی مگر اس سے پہلے ہی فرزان نے نہایت ہی مشفقانہ اور شہنشاہانہ انداز میں اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ اس نے بغیر کچھ کہے حاجرہ کو اپنی مضبوط گود میں اٹھایا اور اپنے چوڑے سینے سے ایسے لگا لیا جیسے کوئی قیمتی متاع ہو۔ حاجرہ کی نکاہت اتنی زیادہ تھی کہ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی، بس ساکت ہو کر اس کے حصار میں دب گئی۔ فرزان نے بڑی ہی نرمی سے اس کے ریشمی بالوں کو سہلانا شروع کیا جو اب بھی ہلکے سے نم تھے۔ اس نے حاجرہ کے کان کے پاس جھک کر دھیمی مگر بھاری آواز میں پوچھا، تم نے رات شاور لیا تھا؟ حالانکہ سوال کی ضرورت نہیں تھی۔ حاجرہ کے بالوں سے اٹھتی شیمپو کی بھینی بھینی خوشبو اس کے حواسوں پر چھا رہی تھی اور اسے بخوبی علم تھا کہ اس ضدی لڑکی نے غصے اور صدمے میں خود کو ٹھنڈے پانی کی نظر کر دیا تھا۔ حاجرہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی آنکھیں مونتی ہوئی تھیں اور بخار کی حدت سے اس کے گال دہک رہے تھے۔ اس نے بے اختیاری میں فرزان کے ٹھنڈے ہاتھ کو تھام کر اپنے جلتے ہوئے گال پر رکھ لیا، جیسے اسے اس ٹھنڈک سے سکون مل رہا ہو۔ فرزان نے اس کی اس معصومانہ حرکت پر ایک گہرا سانس لیا اور اسے کسی چھوٹے بچے کی طرح خود میں مسیح چھپا لیا۔ وہ جاہو جلال والا پروفیسر اس وقت اپنی تمام تر نفرتیں بھلا کر صرف ایک ڈھال بنا ہوا تھا جو اپنی آغوش میں سمٹی اس لڑکی کو دنیا کی ہر دکھ سے بچا لینا چاہتا تھا۔ کمرے میں اب صرف گھڑی کے ٹک ٹک اور ان کی دھڑکنوں کی آواز تھی جو خاموشی سے ایک دوسرے کی قربت کو محسوس کر رہی تھی۔ سارا دن فرزان نے کسی پاگل کی طرح حاجرہ کی تیمارداری کی جو وہ تھوڑی دیر پہلے غصے سے بھرا ہوا تھا۔ اب کبھی اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتا تو کبھی اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے گرم سوپ پینے پر مجبور کرتا۔ اس کی سنجیدگی اب فکر میں بدل چکی تھی۔ وہ بار بار اس کا بخار چیک کرتا اور جب حاجرہ کراہتی تو اس کا دل جیسے مٹھی میں آ جاتا۔ پورا دن اسے خدمت میں گزاری تھی اور فرزان کی اس اچانک بدلی ہوئی نرمی نے حاجرہ کو بھی حیران کر دیا تھا۔ مگر جیسے ہی شام ڈھلی اور دوائیوں کے اثر سے حاجرہ کا بخار اترا، اس کے وجود میں وہی پرانی شرارت اور غصہ اب پھر سے جاگ اٹھا۔ رات ہوتے ہی جب وہ دونوں دوبارہ کمرے میں اکیلے ہوئے تو فرزان نے پھر سے وہی روب جھاڑنا شروع کر دیا، دیکھو اب تم ٹھیک ہو، کل مجھے کوئی بہانہ نہیں چاہیے، سمجھی تم؟ فرزان نے اپنی قمیض درست کرتے ہوئے تیکھے لہجے میں کہا۔ حاجرہ جو اب بھلی چنگی ہو چکی تھی تڑپ کر بولی، بڑے آئے حکم چلانے والے، سارا دن میری منتیں کرتے رہے ہیں اور اب پھر سے وہی پرانی ٹیپ ریکارڈر چلا دی۔ فرزان نے غصے سے اسے دیکھا، میں نے کوئی منت نہیں کی، وہ تو جائیداد کے چکر میں تمہارا خیال رکھنا پڑا۔ حاجرہ کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے بیڈ پر رکھا ہوا تکیہ اٹھایا اور پوری ہی قوت سے فرزان کے منہ پر دے مارا، جھوٹے انسان،
جائیداد کی فکر تھی یا میری؟ لیں اب یہ کھائیں۔ فرزان تکیے کی ضرب سے بوکھلا گیا۔ اس نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے دوسرا تکیہ اٹھایا اور ہاجرہ پر دے مارا۔ کمرے میں ایک بار پھر جنگ چھڑ گئی، مگر یہ جنگ نفرت والی نہیں بلکہ تکیوں کی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو تکیوں سے مار رہے تھے۔ پورے کمرے میں ہاجرہ کی ہنسی اور فرزان کی غصیلی مگر اندر سے مسکراتی ہوئی آواز گونجنے لگی۔ وہ ایک دوسرے پر تکیے برسا رہے تھے۔ کبھی ہاجرہ بیڈ کے پیچھے چھپتی تو کبھی فرزان اسے پکڑنے کے لیے لپکتا۔ دن بھر کی نکاحت اور رات کی تلخی جیسے اس تکیوں کی لڑائیوں میں کہیں اڑ گئی تھی، مگر زبان سے اب بھی وہی ایک دوسرے کو اچھے برے القابات سے نوازنا نہیں بھول رہے تھے۔ اگلے دن کی صبح پھر وہی تکرار اور وہی تلخیوں بھرا ماحول تھا۔ ہاجرہ کا جسم ابھی بھی ہلکے بخار کی تپش سے ٹوٹ رہا تھا، مگر فرزان کا لہجہ وہی سنگ دلانہ رہا۔ تمہارے یہ نخرے اور ڈرامے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ آج کالج میں ذرا میرے سامنے آنا، پھر میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری یہ معصومیت کہاں جاتی ہے۔ اس نے گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے سرد لہجے میں دھمکی دی۔ ہاجرہ جو بخار کی وجہ سے پہلے ہی بے حد حساس ہو رہی تھی، آنکھوں میں نمی لیے لرزتی آواز میں بولی، سر میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ میں آپ کی بیوی ہوں، بس آپ پلیز مجھے سب کے سامنے ڈانٹیے گا نہیں۔ اس کی آواز میں چھپتی التجا فرزان کے دل پر کوئی اثر نہ کر سکی۔ کلاس روم میں جیسے ہی لیکچر شروع ہوا، فرزان کی نظریں ہاجرہ کو تلاش کرنے لگی جو سب سے آخری نشست پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ فرزان نے جان بوجھ کر روب دار آواز میں اسے پکارا، ہاجرہ سامنے بورڈ کے پاس آ کر ہاتھ اوپر کر کے کھڑی ہو جاؤ، تم نے آج اسائنمنٹ جمع نہیں کروائی، یہ اسی کی سزا ہے۔ ہاجرہ ساکت رہ گئی۔ وہ وہی اسائنمنٹ تھی جسے خود فرزان نے رات کو لائٹر سے جلا کر خاک کر دیا تھا۔ وہ بے بسی سے اٹھی اور پوری کلاس کے سامنے بازو اوپر کیے کھڑی ہو گئی۔ بخار کی تپش اور گھنٹوں کی تھکن نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ جیسے ہی لیکچر ختم ہوا، ہاجرہ کا سر بری طرح چکرایا، دنیا اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی اور وہ لڑکھڑا کر سیدھی سامنے کھڑے فرزان کے چوڑے سینے سے جا ٹکرائی۔ فرزان کی جیسے جان ہی نکل گئی ہو۔ اس نے ایک پل کی پرواہ کیے ہی بغیر پوری کلاس کی حیران کن نظروں کے سامنے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ وہ اسے لے کر تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور سیدھا اپنے فلیٹ پر لے آیا۔ فلیٹ پر لٹا کر جب اس نے ہاجرہ کے زرد پڑتے چہرے اور اس کی بے پناہ کمزوری کو دیکھا تو اسے اپنی سنگ دلی پر افسوس ہونے لگا۔ اسے اچانک احساس ہوا کہ ہاجرہ اتنی زیادہ حساس اور نڈھال کیوں ہو رہی ہے۔ شاید یہ اس کے وہ خاص دن تھے جن کی تکلیف اور بخار نے اسے ادموا کر دیا تھا اور وہ جاہل بن کر اس پر ظلم ڈھاتا رہا تھا۔ فرزان کی آنکھوں میں پہلی بار پشیمانی کی لہر آئی۔ اس نے خاموشی سے ہاجرہ کا ہاتھ تھاما اور سوچنے لگا کہ وہ جائیداد اور نفرت کی آڑ میں اس معصوم لڑکی کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر رہا ہے۔ فرزان نے جب ہاجرہ کی بگڑتی حالت دیکھی تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اسے یاد آیا کہ پرسوں رات تک تو وہ بالکل ٹھیک تھی، بس کل سے ہی اس کی طبیعت میں یہ عجیب سی تبدیلی آئی تھی۔ وہ جلدی سے کچن سے اس کے لیے ہلکی پھلکی نرم غذا بنا کر لایا، مگر ہاجرہ کا تو حال ہی برا تھا۔ پیریڈز کی تکلیف اور ہارمونز کی تبدیلی نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ اسے مسلسل متلی وامٹنگ ہو رہی تھی اور وہ کچھ بھی کھانے کے قابل نہیں تھی۔ فرزان نے گھبرا کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور بڑی ہی نرمی سے اس کی پشت سہلانے لگا، مگر ہاجرہ کے پیٹ میں اٹھنے والا درد اتنا شدید تھا کہ وہ تڑپ کر ہی رہ جاتی۔ فرزان، بہت درد ہو رہا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ سسکیاں بھرتے ہوئے اس کی قمیض جکڑ رہی تھی۔ فرزان نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسے اٹھایا اور سیدھا ہاسپٹل کی طرف بھاگا۔ ایمرجنسی وارڈ کی راہداری ہاجرہ کی درد بھری چیخوں سے گونج رہی تھی۔ وہ درد کی شدت سے پاگل ہو رہی تھی اور اس کا رونا کسی طور پر بھی تھم نہیں رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے فوراً اسے بیڈ پر لٹا کر ڈریس اپ اور ڈرپس لگائیں اور درد
کچھ انجیکشن دیے، مگر ہاجرہ کی تکلیف جیسے کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ بار بار روتے ہوئے فرزان کا ہاتھ پوری قوت سے دبوچ لیتی اور درد کی دہائی دیتی۔ فرزان کی اپنی جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ وہ کبھی اسے اپنے سینے سے لگا کر تسلی دیتا تو کبھی اس کے ہاتھ چوم کر اسے ہمت دلانے کی کوشش کرتا۔ ڈاکٹر نے فرزان کو ایک طرف لے جا کر سمجھایا، پریشان نہ ہوں، کبھی کبھی ہارمونز کی شدید تبدیلی کی وجہ سے جسم میں اس قدر درد اور بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ نارمل ہے، مگر مریض کے لیے اسے برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ہم نے اسے سکون اور ادویات دے دی ہیں، تھوڑی دیر میں افاقہ ہو جائے گا۔ فرزان واپس ہاجرہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا، جس کی آنکھیں ابھی آنسوؤں سے بھری تھیں اور وہ تکلیف کی وجہ سے لرز رہی تھی۔ وہ جاہو جلال والا پروفیسر آج اپنی بیوی کی ایک ایک سسک پر بے بس نظر آ رہا تھا۔ اس نے جھک کر ہاجرہ کی پیشانی چومی اور دبی آواز میں بولا، بس ہاجرہ، تھوڑی دیر اور، میں یہیں تمہارے پاس ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ہاجرہ نے نیمبا آنکھوں سے اسے دیکھا اور اس کا ہاتھ تھام کر وہی سکون پانے کی کوشش کرنے لگی، حالانکہ وہ درد ابھی اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب ہاجرہ کی طبیعت میں کچھ ٹھہراؤ آیا۔ ہاسپٹل کی سفید روشنیوں اور ادویات کی بو نے اسے مزید نڈھال کر دیا تھا، مگر انجیکشنز اور ڈرپس کے اثر سے وہ شدید درد اب تھم چکا تھا۔ ڈاکٹر نے تسلی دیتے ہوئے اسے ڈسچارج کر دیا، لیکن ہاجرہ کے گورے بازوؤں اور ہاتھوں پر کنولا اور سوئیوں کے گہرے نیلے نشان ابھر آئے تھے، جن میں اب بھی میٹھا میٹھا درد ہو رہا تھا۔ فرزان اسے بڑی ہی احتیاط سے سہارا دے کر گاڑی تک لایا اور پھر وہاں سے سیدھا گھر لے آیا۔ گھر پہنچتے ہی جیسے ہی قدم کمرے میں پڑے، ہاجرہ کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ بیماری اور نکاہت کی وجہ سے حد سے زیادہ حساس ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر فرزان ایک پل کے لیے بھی اس سے دور ہوا تو وہ پھر سے اسی تکلیف میں بھور میں گر جائے گی۔ فرزان اسے بیڈ پر لٹانے لگا تو ہاجرہ نے ہچکی بھر کر اس کی قمیص کا دامن تھام لیا۔ مجھ سے دور نہیں جائیے گا، پلیز میرے پاس رہیں۔ اس کی آواز اتنی نہیں تھی کہ فرزان کا دل پسیج گیا۔ فرزان خاموشی سے بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور ہاجرہ کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ ہاجرہ نے اپنی بوجھل سر اس کے مضبوط کندھے پر ٹکا دیا اور کسی چھوٹے بچے کی طرح اس سے لپٹ گئی۔ پتہ ہے میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں؟ اس نے بند آنکھوں کے ساتھ سرگوشی کی، جیسے بخار اور درد کی کیفیت میں اس کے دل کا سچ زبان پر آ گیا ہو۔ وہ جو دن بھر شیرنی کی طرح اس سے لڑتی رہتی تھی، اس وقت اسی موم کی گڑیا کی طرح اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی، جبکہ فرزان اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلاتے ہوئے اس کے اس اچانک اظہار محبت پر ساکت ہی رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ پیریڈز کی وجہ سے پیدا ہونے والی حساسیت ہے یا واقعی ہاجرہ کے دل میں اس کے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا ہو چکا ہے، مگر اس لمحے اس نے خود سے دور نہیں کیا اسے۔ ہاجرہ نے فرزان کے سینے پر سر ٹکا کر نم آنکھوں کے ساتھ اعتراف کیا کہ وہ اس سے کتنی گہری محبت کرتی ہے، تو فرزان کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ہاجرہ کے چہرے کو اپنی ہتھیلیوں کے پیالوں میں بھرا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، تم سوچ بھی نہیں سکتی ہاجرہ، میں تو مرنے لگا تھا، تمہاری تکلیف نے مجھے جیتے جی مار دیا تھا۔ مجھ سے ایک پل کے لیے بھی یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ میری جان اتنے درد میں ہے اور میں کچھ نہیں کر پا رہا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ تمہارے ساتھ دکھ سمیٹ لوں سارے اور خود سہ لوں۔ مجھے خود پر اتنا غصہ آ رہا تھا کہ شاید یہ سب میری ہی سنگ دلی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں نے تمہیں بہت تھکا دیا تھا۔ ہاجرہ نے اس کی پیشانی اور پشیمانی محسوس کی اور ایک معصوم سی سسک بھر کر بولی، تو پھر اب سے مجھے کلاس میں کھڑا تو نہیں کریں گے نا؟ فرزان نے فوراً اسے خود سے مزید قریب کر لیا اور تڑپ کر بولا، کبھی نہیں، بالکل بھی نہیں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہیں سزا دینے کا۔ ہاجرہ، اگر آج تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں مر جاتا، میں جائیداد اور اس نفرت کا کیا کرتا جو تم ہی نہ ہوتی۔ ہاجرہ نے اس کے لہجے میں چھپی موت کی بات سنی تو تڑپ اٹھی۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھ کی انگلی فرزان کے لبوں پر رکھ دی اور اسے مزید کچھ کہنے سے خاموش کروا دیا۔ شش، ایسی باتیں مت کریں، میں اب ٹھیک ہوں کیونکہ اب آپ میرے پاس ہیں۔ فرزان نے اس کی انگلی پر اپنے لب رکھ دی اور خاموشی سے اس کی پیشانی چوم لی۔ اس رات کمرے میں نفرت کی وہ پرانی دیواریں زمین بوس ہو چکی تھیں اور ان کی جگہ ایک ایسی تڑپ نے لے لی تھی جسے وہ دونوں اب تک جھٹلاتے آئے تھے۔ ہاجرہ اس کے حصار میں سکون کی نیند سونے لگی تھی، جبکہ فرزان اسے خود میں چھپاتے ہوئے جاگ رہا تھا، جیسے ڈر ہو کہ آنکھ لگی تو یہ پل کہیں خواب نہ بن جائے۔ آغا جان کی برسی کا موقع تھا اور پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، مگر سب کی نظریں اس جوڑے پر تھی جو آج حقیقتاً ایک دوسرے کے سحر میں گرفتار نظر آ رہا تھا۔
وہ نفرت جو کبھی ان کے درمیان ایک دیوار بن کر کھڑی ہوتی تھی اب گزرے وقت کی دھند میں کہیں کھو چکی تھی۔ حاجہ نے وہی بارش سرخ روسی جوڑا پہن رکھا تھا جو اسے فرزان نے ولیمے کے لیے دلایا تھا، مگر آج اس کے چہرے پر وہ وحشت نہیں بلکہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ اور سکون تھا۔ فرزان نے سب کے سامنے بڑی ہی محبت سے حاجرہ کا ہاتھ تھاما اور آقا جان کی وصیت کے کاغذات وکیل کے سامنے میز پر رکھ دیے۔ وکیل نے مسکراتے ہوئے اعلان کیا کہ وصیت کی تمام شرائط پوری ہو چکی ہیں اور اب جائیداد کے قانونی وارث فرزان اور حاجرہ ہیں۔ پورے ہال میں تالیاں گونج اٹھیں، مگر ان دونوں کے لیے یہ جائیداد اب ثانوی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ ان کے لیے اصل اثاثہ وہ محبت تھی جو اس کٹھن سفر کے دوران انہوں نے ایک دوسرے کے دل میں پالی تھی۔ رات کی تنہائی میں جب وہ دونوں اپنے اس کمرے میں واپس آئے جہاں کبھی چیخیں اور تلخیاں ہوا کرتی تھی تو وہاں آج صرف گلابوں کی مہک اور خاموشیوں کا چاہت کا راج تھا۔ فرزان نے حاجرہ کو آئینے کے سامنے بٹھایا اور اس کے بالوں سے وہی الجھن نکالی جو کبھی اس نے غصے میں چھوڑی تھی اور چھوئی تھی، مگر آج اس کے لمس میں بلا کی نرمی تھی۔ تمہاری وہ ضد اور میری وہ انا، ہم کتنے پاگل تھے نا حاجرہ؟ فرزان نے اس کے کندھے پر سر ٹکا کر آئینے میں اس کا عکس دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ حاجرہ نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب صرف اس کے لیے ستائش تھی۔ شاید وہ نفرت ضروری تھی فرزان، تاکہ ہمیں اس محبت کی قدر ہو سکے جو آج ہمارے پاس ہے۔ اس نے اپنا سر فرزان کے سینے پر رکھ دیا جہاں اب اسے کوئی دھکا دینے والا نہیں تھا، بلکہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنی آغوش میں چھپا لینے والا جیون ساتھی موجود تھا۔ فرزان نے اس کی پیشانی چومی اور اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے بولا، اب کوئی جائیداد، کوئی وصیت اور کوئی فاصلہ ہمیں الگ نہیں کر سکتا۔ تم میری ہو، صرف میری۔ حاجرہ نے مسکرا کر اپنی آنکھیں موند لیں۔ اس کے دل کا ہر زخم اب فرزان کی محبت سے بھر چکا تھا۔ نفرت کی وہ زنجیریں اب ہمیشہ کے لیے ٹوٹ چکی تھی اور ان کی جگہ ایک نہ ختم ہونے والی محبت نے لے لی تھی۔